मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान के 21वें बाब का मुतालिया ख़त्म किया था और इस रूह से आज हम 22वें बाब को शुरू करेंगे। 21वें बाब के इख्तिताम पर लूका ने हमें खुदावंद यीशु मसीह की रूटीन बताई थी। उस आखिरी हफ्ते में जब फसह से पहले खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में थे, लूका बताते हैं कि दिन तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की हैकल में गुजारा करते थे, लेकिन चूंकि फसह को मनाने के लिए लोग बड़ी तादाद में यरूशलेम का रुख करते थे, इसलिए शायद रात को ठहरने की जगह उनको यरूशलेम में नहीं मिलती होगी, तो वो कोहे ज़ैतून पर जाकर रात गुजारा करते थे। और यूं ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। और इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को लेकर अब हम 22वें बाब में दाखिल हो रहे हैं। आइए पहले इंजील मुकद्दस की तिलावत की सआदत हासिल कर ले। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में लिखा है, और ईद फतीर, जिसको ईद फसह कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाला करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। और ईद फतीर का दिन आया, जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। दोस्तों, अगर आप मुकद्दस लूका के इंजीली बयान से वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा कि ये बाब कुछ लंबा है। इसकी 72 आयात हैं, लेकिन इस बाब का दिल उस वाक़े में है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाना चाहते थे। यूं ये आखिरी फसह पहली इशाए रबानी बन गई। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको अशाए रबानी में बदल दिया और तब से लेकर आज तक सारी दुनिया के मसीही इस एक सैक्रमेंट में बाकायदगी से शरीक होते रहते हैं। तो ये दिल है इस पूरे बाब का। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसी बाब में
خداوند یسوع مسیح پکڑوائے بھی جاتے ہیں۔ آئیے واپس چلتے ہیں لوکا کے انجیلی بیان کی طرف۔ پہلی آیت میں لکھا اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی۔ اب لوکا کے کہنے کے مطابق یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عید فطیر اور عید فصح ایک ہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ دو عیدیں تھیں، لیکن چونکہ یہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ منائی جاتی تھی اس لیے ایک کو دوسری کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عید فصح منائی جاتی تھی پہلے مہینے، یہودی کیلنڈر کے پہلے مہینے یعنی ابیب یا نسان کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو۔ یہ خداوند کا قانون تھا، اور پھر 15ویں تاریخ سے لے کر 22ویں تاریخ تک عید فطیر منائی جاتی تھی، جس میں ہر طرح کے خمیر سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ 14 کو عید فصح منائی جاتی تھی اور 15 سے عید فطیر شروع ہو جاتی تھی، اس لیے اکثر ان دونوں کو آپس میں ملا کر کہہ دیا جاتا تھا۔ عید فصح نزدیک تھی، اور جب عید فصح نزدیک تھی تو ایک دن کی دوری پر پھر عید فطیر بھی آنے والی تھی۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کا اور خاص طور پر شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند نے یہ قانون ٹھہرایا تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلا مہینہ نسان کا یا ابیب کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کی اہمیت ان کے لیے یہ تھی کہ اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو خدا ان کے آباء و اجداد کو ملک مصر سے نکال کر لے آیا تھا۔ تو یہ مخلصی کی عید تھی، یہ رہائی کی عید تھی، یہ نجات کی عید تھی۔ حکم یہ تھا کہ نسان کی 10ویں تاریخ کو ہر گھرانہ اپنے لیے ایک برہ خریدے، اور 10 ہی تاریخ کو وہ برے خریدے جاتے تھے، ان کو ہیکل میں لایا جاتا تھا، کاہن ان کی جانچ پڑتال کرتے تھے، اور اگر وہ قربانی کے لیے فٹ ہوتے تھے تو پھر 14ویں تاریخ کو سپہر کے وقت میں ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس رات میں ان کو کھا لیا جاتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ ہر خاندان ایک برہ لے، اور اگر خاندان چھوٹا ہو تو پھر 2 خاندان مل کر آپس میں ایک برہ لے سکتے تھے۔ یہ حکم تھا، خدا کا حکم تھا، لہٰذا اس کو منانا ضروری تھا۔ خدا کا حکم یہ بھی تھا کہ اس عید کو منانے کے لیے تمام بنی اسرائیل اور خاص طور پر مرد یروشلم میں آئیں گے۔ تو اب لوکا بتا رہے ہیں کہ یہ وہ آخری فصح ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں منائی۔ عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالے، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے لیے مخالفت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی، اور یہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ کسی نہ کسی طور سے اسے مروا ڈالا جائے، لیکن چونکہ اب لوگ اس کو مسیح کے طور پر جاننے لگ گئے تھے، اس لیے سردار کاہن اور فقیہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں بلوا نہ ہو جائے، اور خاص کر اس وقت میں جب کہ یروشلم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہو، اور ان کا کام آسان ہو گیا۔ تیسری آیت میں لکھا اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکیروتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اب گھر میں سے ہی ایک غدار نکل آیا۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے ٹھکانے سے بھی میں واقف ہوں، اس کو میں جانتا اور پہچانتا بھی ہوں، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا اس تک، اس کے بعد آپ نے جو کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے وہ کیجئے گا۔ اور یوں اس نے چند پیسوں کے عوض خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سودا کر لیا۔ گویا اس کو ہم ڈیوائن ہیلپ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی الہی مدد، اور یہ تھی بھی۔
کیونکہ یہ ڈرامہ تو یروشلم میں چل رہا تھا، لیکن اس ڈرامے کا لکھنے والا، اس ڈرامے کا ہدایت کار کہیں اور بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہ ڈرامہ بنائے عالم سے پیشتر لکھ چکا تھا کہ کیسے اس کا بیٹا قربان ہوگا اور اس کو قربان کرنے کے عوامل کیا ہوں گے۔ تو یہ خدا کا وہ ازلی منصوبہ تھا جو اب عمل میں آ رہا تھا اپنی تمام جزیات کے ساتھ۔ اب تو کاہنوں اور فقیہوں کی امید بر آئی۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دے۔ یعنی مارنا تو لازم تھا، لیکن اس کا طریقہ کار ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہودا ان کے لیے مدد بن کر چلا گیا۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فسح کے برے 14 ابیب کو یا 14 نسان کو سپہر کے وقت ذبح کیے جاتے تھے، اور ان کو بڑی جلدی جلدی ذبح کرنا ہوتا تھا کیونکہ تعداد بہت ہوتی تھی ان بروں کی، اور شام ہونے سے پہلے، مغرب ہونے سے پہلے، سبت کے شروع ہونے سے پہلے ان کو ذبح کرنا اور تیار کرنا لازم ہوتا تھا۔ اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سر ابھار رہا ہے۔ ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق خداوند یسوع مسیح فسح کے دن عین اس وقت جبکہ فسح کے برے ذبح کیے جا رہے تھے صلیب پر ہوئے۔ ان کی جان دینے کا وقت عین وہی تھا کہ جو فسح کے بروں کو ذبح کرنے کا ہوتا تھا۔ لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کی موت 14 ابیب کو ہوئی، 14 نسان کو ہوئی، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے منائی؟ خدا نے تو ازل سے یہ ٹھہرا دیا تھا کہ اس کا بیٹا عین فسح کے دن قربان ہوگا، اور یہ وہی دن ہے کہ جب اسرائیل کی مخلصی ہوئی تھی، اور یہ وہی دن ہوگا جب یہ مخلصی پوری دنیا کے لیے پھیل جائے گی۔ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا اور یہودی دستوروں کو دیکھنا پڑے گا۔ فسح کو منانے کے لیے ایک پروسیس تھا، ایک عمل تھا، اور اس کو بالکل صحیح طریقے سے منانا ان پر لازم تھا۔ اس کو سیڈر کہتے تھے، اور وہ سیڈر جیسا کہ اس زمانے میں تھا آج بھی اسی طور سے فسح بنائی جاتی ہے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم تہوار تھا، اور یہ اتنا اہم موقع ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی افورڈ نہیں کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا ایک دن پہلے یعنی 13 نسان کو گھرانوں کے سربراہ اپنے اپنے ربی کے پاس جا کر ریہرسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے وہ موک فسح منایا کرتے تھے، تاکہ اگلے دن جب وہ اپنے خاندانوں میں بیٹھیں تو وہ اس کو بالکل اسی طرح سے منا سکیں جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ تو غالباً جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھائی وہ 13 نسان کو تھی، اور وہ والی فسح تھی جس میں کہ گھرانوں کے سربراہوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ فسح کو صحیح طور سے منا سکیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت کے قانون کے مطابق یہ خاندانی تہوار ہے، ہر ایک کو فسح اپنے بایولوجیکل خاندان کے ساتھ بیٹھ کر منانی ہوتی تھی، لیکن یہاں پر تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا خاندان نہیں ہے، کسی شاگرد کے ساتھ ان کا خاندان نہیں ہے، لہٰذا یہ ایلڈرز کی فسح تھی، یہ بزرگوں کی فسح تھی، یہ رسولوں کی فسح تھی، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک پاک سیکرمنٹ ٹھہرانا چاہتے تھے جو رسولوں کی وجہ سے عام ہوگا اور پھر رہتی دنیا تک کلیسیا میں قائم رہے گا۔
ہم بڑے وثوق سے اور بغیر کسی شک اور شبے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 14 نسان کو یعنی فسح کی عید کے دن انہوں نے اپنی جان عین اس وقت دی جب فسح کے برے قربان کیے جا رہے ہوتے تھے، یوں وہ ہماری فسح ٹھہرا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ یہ آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ منائے، لہٰذا جب باقی بنی اسرائیل کے گھرانوں کے سربراہ بھی اپنے اپنے ربی کے ساتھ فسح کی ریہرسل میں مصروف تھے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی۔ اور چونکہ یروشلم میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام نہیں تھا، لیکن پھر ہمیں وہ الہی انتظام نظر آتا ہے، وہ ماسٹر اسکرپٹ پیچھے نظر آتا ہے جس سے کہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ ہر چیز کیسے آگے چلے گی۔ اب ٹھہرنے کی جگہ تو ہے نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں پطرس اور یوحنا کو یہ حکم دیا کہ وہ جا کر فسح تیار کریں۔ اب انہوں نے پوچھ لیا کہ کہاں جانا ہے؟ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح تیار کریں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی تفصیلی ہدایات ان کو دے دی۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا کنفیوزنگ قسم کا نشان ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ گھڑے لیے ہوئے کھڑے ہوں، تو شاگرد کیسے پہچانتے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرا دوں، یہ بڑا واضح نشان تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں پانی بھرا کرتی تھیں، مرد پانی نہیں بھرتے تھے، لہذا بہت سی عورتوں کو تو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے گھڑے لیے ہوئے اپنے گھروں میں پانی لے کر داخل ہو رہی ہیں، لیکن کسی مرد کو گھڑا اٹھائے ہوئے دیکھنا یقیناً ایک اچھوتا نشان تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور یہ نشانی دے دی کہ ایک مرد ملے گا جس کے پاس پانی کا گھڑا ہوگا، جب وہ مل جائے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر میں چلے جانا۔ اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ اب دیکھیں اتنی ڈیٹیل میں بتا دیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھاٹک پر جانا، ایک مرد ملے گا گھڑا اٹھائے ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جس گھر میں داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا کہ وہ مہمان خانہ دکھا دے جو خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے آراستہ کیا ہوا ایک بالا خانہ دکھا دیا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں اسکرپٹ لکھا جا چکا تھا، اور یہ اسکرپٹ ازل میں لکھ دیا گیا تھا، اب صرف اداکاروں کو اپنا اپنا کردار نبھانا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے باقی 10 شاگردوں کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے ہوں گے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اب یاد رہے کہ ان رسولوں میں سے ایک رسول وہ ہے جو کہ پہلے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کا سودا کر چکا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یعنی اگر خداوند یسوع مسیح فسح کے دن کا انتظار کرتے رہتے تو شاید پھر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح نہ کھا سکتے، لیکن کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بڑی آرزو تھی کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں تمہارے ساتھ یہ آخری فسح
مناؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ فسح مخلصی کا نشان ہے، فسح نجات کا نشان ہے، اور ہماری نجات کی تکمیل خدا کی بادشاہی میں داخلے کے بعد ہوگی، جب خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے واپس آئیں گے اور اس کو لے کر اپنی بادشاہی میں داخل کر دیں گے۔ وہاں جا کر ہماری فسح مکمل ہو جائے گی اور پھر ہمیں کوئی اور فسح منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تم تو یہ یادگاری جاری رکھنا، لیکن اب میں چونکہ یہاں سے جا رہا ہوں اور میں خود ہی فسح کا وہ برا ہوں جو دنیا کے گناہوں کے لیے ذبح کیا جائے گا، اس لیے اب اس کے بعد میں تمہیں اپنی بادشاہی ہی میں ملوں گا۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے سیڈر کی بات کی تھی، وہ طریقہ کار جس کے تحت فسح منائی جاتی تھی، اس کی ایک خاص ترتیب تھی۔ اس رات میں ان کو اس ذبح کیے ہوئے برے کا سکا ہوا گوشت کھانا ہوتا تھا، اس کے ساتھ کڑوا ساگ پات کھایا جاتا تھا اور بے خمیری روٹی کھائی جاتی تھی۔ اسی طرح مے کے 4 پیالے پیے جاتے تھے اور ان 4 پیالوں کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی تھی۔ ایک جب سیڈر شروع ہوتا تھا اس وقت پیا جاتا تھا اور اس کو بلیسنگ کا پیالہ کہا جاتا تھا، اور غالباً یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب اس فسح کو شروع کر رہے ہیں تو اسی پیالے کو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹ کر یہ کہا کہ یہ شیرہ اب میں دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی نہ آ جائے۔ یعنی اشارہ کس طرف کرنا چاہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ میں بہت جلدی اپنی جان دینے والا ہوں، میں بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اب تو ویسے بھی چند ہی گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے۔ لہٰذا یہ آخری فسح اب شروع ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح بالکل دستور کے موافق چلتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو پہلا پیالہ دیا اور ان کو برکت دی۔ اب جو روٹی ہوتی تھی یا گوشت ہوتا تھا اس کو اسی رات میں ختم کرنا ضروری ہوتا تھا، اور آخر میں اگر کوئی روٹی بچ جاتی تھی اس کو گھرانے کا سربراہ لے کر اتنے ہی ٹکڑوں میں بانٹ دیتا تھا جتنے کہ وہاں پر لوگ موجود ہوتے تھے، اور پھر وہ ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کو دے دیا کرتا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح اس روٹی کو ایک نئے معنی دینے جا رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح وہ آخری پیالہ جو سب کو آپس میں بانٹنا ہوتا تھا اس کو بھی ایک نئے معنی دینے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آخری فسح تھی، لیکن یہ پہلی عشاء ربانی بن گئی۔ یوکرسٹ یا یوخرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یوکرسٹ کا مطلب ہے شکر گزاری کی عبادت۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دائمی قانون ٹھہرا دیا کہ جیسے خدا نے کہا تھا کہ جب تم فسح مناؤ گے تم یادگاری کرو گے اس بڑی مخلصی کے واقعہ کی جو مصر سے نکلنے کا ہوا، اور اب جب میرے لوگ عشاء ربانی منائیں گے تو وہ میری موت کا اقرار کریں گے اور میری دوسری آمد کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ یہاں لکھا ہے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ میں نے آپ کو بتایا جو روٹی بچ جاتی تھی اس کو آخر میں اتنے ہی حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا جتنے وہاں پر لوگ ہوتے تھے۔ اس نے توڑا روٹی کو اور یہ کہہ کر ان کو دی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح فرما چکے تھے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور یہاں پر اس روٹی کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن سے تشبیہ دی جو کہ ان کے لیے اب دیا جانے والا تھا۔
اور پھر یادگاری قائم کر دی، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور یوں اس پیالے کو بھی انہوں نے ایک نئے معنی دے دیے، اس کو اپنا خون ٹھہرا دیا اور یہ کہا کہ یہ نئے عہد میں میرا وہ خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ نے اپنے لوگوں کو خداوند کے سامنے پیش کیا اور خدا نے اپنے عہد کی تجدید کی ان کے ساتھ، تو موسیٰ نے لوگوں پر بروں کا اور بیلوں کا خون لے کر چھڑکا، اور یوں اس خون کے چھڑکے جانے سے وہ ایک عہد میں خدا کے ساتھ شامل ہو گئے، جس کو آج ہم پرانا عہد کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نیا عہد اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر پرانا عہد بروں اور بکروں کے خون سے ریٹیفائی کیا گیا تھا تو یہ خون کے بغیر ریٹیفائی کر دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس خون کی طرف اشارہ کیا جو کل صلیب پر بہایا جائے گا، اور کہا کہ یہ پیالہ، یہ شیرہ تمہیں میرے اس خون کی یاد دلاتا رہے گا، جس کی وجہ سے اب تم خدا کے ساتھ ایک نئے عہد میں شریک ہو گئے ہو۔ دوستو، اب یہ مضمون ایسا ہے کہ اگر میں بولتا چلا گیا تو پھر وقت کا احساس نہیں رہے گا، لیکن وقت کا احساس دلانے کے لیے یہاں میرے پاس کچھ آلات موجود ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں اس ڈسکشن کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں آج ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہمیں آخری فصح کے بارے میں یا عشاء ربانی کے بارے میں اور بھی کچھ چیزیں سیکھنی ہیں، جن کو خداوند نے چاہا تو ہم اگلے پروگرام میں سیکھیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی برکتوں کے سایہ میں رکھے، اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔